और सबसे पहले बात करें शहर के मौसम की, तो मौसम गर्म है, फिजा में हब्स और घुटन की कैफियत बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 53% तक रिकॉर्ड किया गया। रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा की रिकॉर्ड की गई है। मजीद मौसम का अहवाल जानेंगे, समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा। जी बिल्कुल, मौसम की बात कर लीजिए तो इस वक्त मौसम शदीद गर्म है, फिजा में हब्स और घुटन की कैफियत बरकरार है और मौसम इस वक्त बिल्कुल भी खुशगवार महसूस नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो हवाएं चल रही हैं वो भी गर्म है, जिसके बायस शहरी निढाल हो चुके हैं, पसीने से बेहाल दिखाई दे रहे हैं और बाहर खड़े होना भी इस वक्त जो है वो बेमहाल हो चुका है और हर कोई जो है वो सायेदार जगह की तलाश में है ताकि धूप की शिद्दत से बच सके। इस वक्त आसमान पर बादल भी मौजूद हैं, सूरज भी अपने जलवे बिखेर रहा है, लेकिन सूरज की तपिश ज्यादा होने के बायस मौसम में बेहतरी महसूस नहीं की जा रही, जबकि दर्जा हरारत भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस इस तरह से हो रहा है कि 45 डिग्री से तजावुज कर चुका है। आज कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री तक रहेगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 53% तक है, जबकि 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली भी देखने में नजर आ रही है। जो महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि ये आइंदा चंद रोज तक इसी तरह से जारी रहेगी। कभी आसमान पर बादल होंगे, कभी सूरज शहरियों को अपनी तपिश से निढाल करेगा, लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश की भी प्रेडिक्शन साथ ही साथ की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आज भी शहर में बादल बरसने के इम्कानात मौजूद हैं और यही बताया जा रहा है कि 30 से 70% तक बारिश के इम्कानात आज भी मौजूद हैं, जो वक्फे वक्फे से बरस सकते हैं। और शहरी भी अब यही दुआ करें कि जिस तरह से शहर में गर्मी पड़ रही है, हब्स है, और जिस तरह से पहले हम देख रहे थे कि शहर का मौसम खुशगवार था, वैसे ही अब सब दुआ करें कि शहर में बादल बरस पड़े, ठंडी हवाएं चल पड़े, ताकि मौसम में बेहतरी आ सके और उन्हें गर्मी से कुछ रिलीफ मिल सके। आज तक मानसून की तीसरे स्पेल की पेशगोई की गई थी कि 27 जुलाई तक वो बारिशें बरसाने का बायस बनेगा, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले 2 रोज में न सिर्फ दर्जा हरारत में कमी देखने में नजर आएगी, बल्कि गर्मी से शहरी जो इस वक्त निढाल दिखाई दे रहे हैं उसमें भी शहरियों को जो है वो रिलीफ मिल सकेगा, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून के चौथे स्पेल की भी पेशगोई की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि वो 29 जुलाई से मुल्क में दाखिल होगा और शहर लाहौर में भी बारिशें बरसाने का बायस बनेगा, जिसके बायस न सिर्फ चलें साथ ही साथ दर्जा हरारत नुमाया तौर पर कम दिखाई देगा और हब्स और घुटन जो इस वक्त महसूस किया जा रहा है उसमें भी कमी देखने में नजर आएगी। कमी देखने में नजर आएगी। समरा फातिमा मौसम के अहवाल बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए लाहौर इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि रावी में इस वक्त पानी नॉर्मल सतह पर है, शहर को इस वक्त सैलाब का कोई खतरा नहीं है। डीसी लाहौर की जानिब से मजीद कहा गया कि पानी की सतह फिल वक्त मुसलसल कम हो रही है। अगर कोई हंगामी सूरत हाल हुई तो हमारी तैयारी मुकम्मल है। इन खला और फ्लड रिलीफ कैंप्स का प्लान मुरतब कर लिया गया है। डीसी की जानिब से कहा गया कि अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए भी शहर में 24 कैंप फाल हैं। कैंप्स में 24 घंटे मुतलका अमला तैयार होता है। डिप्टी कमिश्नर अली एजाज की जानिब से मजीद क्या कहा गया, अपडेट कर रहे हैं ताहिर खान। जी ताहिर। मानसून की शहर के अंदर जिले इंतजामिया की जानिब से उसके पानी से निपटने के लिए क्या इंतजाम है, निकासी आपके क्या इंतजाम है, इसके साथ साथ दरियाए रावी में क्या सैलाबी सूरत हाल है और उसके लिए जिले इंतजामिया किस हद तक तैयार है, जानेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन टाइट अली एजाज हमारे साथ मौजूद है। आज सर बताइएगा कि शहर के अंदर एक अर्बन फ्लडिंग का भी ज़ाहिर खतरा होता है, शहर के अंदर वाटर पॉन्डिंग के क्या इंतजाम है, इसके साथ साथ रावी की अगर बात करें तो दरियाए रावी में क्या सूरत हाल है और अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो इंतजामिया किस हद तक इसके लिए तैयार है। बिल्कुल, जो दरिया रावी है इसमें जो इस वक्त रिवर फ्लोज हैं वो इस वक्त नॉर्मल फ्लोज लेवल चल रहे हैं, बल्कि पीछे कम हो गए हैं। इस वक्त आज की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो हमारे शादरा वाले पॉइंट पे 20,000 क्यूसेक का लेवल है इस टाइम और पीछे जो पानी आ रहा है वो रिड्यूस होकर तकरीबन 7 से 8,000 क्यूसेक हो गया, तो जो कि आप समझें कि एक एवरेज जो इसका फ्लो है उस पर आ गया। तो इस लिहाज से तो चीज़ें कंट्रोल में हैं, बट स्टिल हम रेडी, हमने चीज़ें की हुई हैं। हमारे जो एमरजेंसी कैंप्स हैं, कॉन्टीजेंसी प्लान्स हैं, जो इक्विपमेंट है वो रेडी पोजीशन में है। और इसके अलावा जहाँ अगर अर्बन फ्लडिंग की बात की जाए तो इस वक्त 24 कैंप्स पूरे शहर में इस्टेब्लिश हुए हुए हैं। स्टाफ वहाँ पर मौजूद है, 24 आवर्स की ड्यूटी लगाई हुई है और जब कभी भी बारिश होती है तो वो अमला तो एक्टिव होता ही होता है। हम लोग भी और हमारे सारे इंतजामी अफसरान वो फील्ड में जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जितने भी एरियाज हैं उसमें
ریسپونڈنگ کو 2 سے 3 گھنٹے کے اندر اندر اس کو کلیئر کر لیا جائے. تو ابھی تک ہم نے اسٹیٹس کو مینٹین کیا ہوا ہے, آگے بھی امید ہے کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے ڈیل کر لیں گے. جی بالکل, کیپٹن ریٹائرڈ علی جہاز ڈپٹی کمشنر لاہور ہمیں آگاہ کر رہے تھے سیلاب اور مونسون سے نپٹنے کے لیے کیا اقدامات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ روٹی کا جو ایک قیمت کا جو کہ ایک ایشو چل رہا ہے شہر کے اندر, اس حوالے سے بھی اپنی حکمت عملی سے آگاہ کر رہے تھے. طاہر خان آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ. اور پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. محکمہ داخلہ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. کھلی جگہوں یا عوامی مقامات پر بارش کے جمع شدہ پانی میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیمز, دریاؤں, نہروں, تالابوں اور جھیلوں میں ہر قسم کی تیراکی پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے. ڈیموں, دریاؤں, نہروں, ڈسٹریبیوٹیز میں بلا اجازت کشتی رانی پر پابندی عائد کی گئی ہے. دفعہ 144 کے تحت تمام مذکورہ سرگرمیوں پر 60 روز کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے. پابندیاں موجودہ موسمی حالات کے تناظر میں قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے عائد کی گئی ہیں. سیکرٹری داخلہ نے پابندیاں ضابطہ فوجداری 1898 کے سیکشن 144 کے تحت لگائی ہیں. نوٹیفیکیشن کے مطابق انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حکم نامے پر عمل درآمد یقینی بنائیں. مریم نواز ہیلتھ کلینکس, مریم نواز ہسپتالوں کی طبی سہولیات کی فون کالز کے ذریعے تصدیق کا فیصلہ. پنجاب حکومت نے مریضوں سے فیڈ بیک لینے کے لیے کال سینٹر قائم کرنے کا پلان تیار کر لیا ہے. محکمہ صحت نے مالی سال 2026-27 کے لیے کال سینٹر سروسز کا فریم ورک تیار کر لیا ہے. کال سینٹر میں 140 کال ایجنٹس اور 4 شفٹ انچارج سپروائزرز تعینات ہوں گے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے علی رام ہمارے ساتھ ہیں. جی علی رام. یہ بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب کے مختلف صحت کے شعبہ جات کے منصوبوں کا فیڈ بیک لینے کے لیے اب الگ سے ایک کال سینٹر جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے. لیکن اس بار یہ کال سینٹر جو ہے وہ کسی پرائیویٹ فرم کے تھرو ایک کمپنی ہائر کر کے بنایا جائے گا. اور اس کا مقصد صرف یہ کہ پنجاب میں جتنے بھی ہیلتھ کے پروجیکٹس جاری ہیں اس میں براہ راست مریضوں کا فیڈ بیک جو ہے وہ لیا جا سکے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہیلتھ کلینک پروگرام ہے اور اس کے علاوہ جو ہسپتالوں میں طبی سہولیات جو ہے وہ دی جا رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل انیشیٹو کے ذریعے ان کے اوپر فیڈ بیک جو ہے وہ لیا جانا ہے. ابھی 150+ یہ لوگ کال سینٹر یہ ہوگا اور یہ 24 آورز کے لیے باقاعدہ طور پر لوگوں سے فیڈ بیک جو ہے وہ حاصل کرے گا. اس میں مختلف جو پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب کے خاص طور پر کارڈک کے حوالے سے, کینسر کے مریضوں کے حوالے سے اور خواتین کے خاص طور پر ان کی تشخیص کے حوالے سے, ان کی بیماریوں کی تشخیص کے حوالے سے, ان کے علاج کے حوالے سے جو پروگرام شروع کیے گئے ہیں ماں بچہ صحت پروگرام, اس کے اوپر باقاعدہ طور پر فیڈ بیک جو ہے وہ لیا جائے گا. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر جو ہے وہ کیا جا سکے. اگر لوگوں کی شکایات ہیں تو ان کا ازالہ جو ہے وہ بھی کیا جا سکے. تو اس پر ابتدائی طور پر جو حکومت کا تخمینہ ہے اس منصوبے کے اوپر وہ 14 کروڑ روپے مقرر کرنے کی سفارشات ہیں کہ 14 کروڑ روپے میں یہ کال سینٹر بنایا جائے گا جو صرف فیڈ بیک لے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹو کے اوپر, ان کے ہیلتھ منصوبوں کے اوپر کہ عوام کی اس کے اوپر رائے کیا ہے. جی علی رام میں آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ. سینکڑوں ڈاکٹر سینئر رجسٹرار کے عہدے پر ترقیوں سے محروم ہیں. اپریل میں میڈیکل افسران, ویمن میڈیکل افسران سے ترقی کے لیے درخواستیں لی گئی تھیں. 3 ماہ گزر جانے کے باوجود سینئر رجسٹرار کے عہدے پر ترقی کا عمل سرد خانے کی نظر ہے. سینئر رجسٹرار کی ترقی نہ ہونے سے اسپتالوں میں کنسلٹنٹس کی شدید کمی ہے. متعدد اسپیشلٹیز میں سینئر رجسٹرار کی کمی سے علاج معالجے کی فراہمی متاثر ہو کر رہ گئی ہے. اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, آگاہ کیجیے گا. صحت کے دونوں محکمے جو ہیں وہ سرکاری اسپتالوں میں کنسلٹنٹس, سینئر رجسٹرارز کی کمی کا باعث بن گئے ہیں. صحت کے دونوں محکموں کی جانب سے, محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ اور محکمہ صحت و آبادی کی جانب سے جو ہے وہ 3 ماہ قبل جو سینئر رجسٹرار کی گریڈ 18 کی جو بڑی تعداد میں خالی سیٹیں ہیں ان کے اوپر میڈیکل افسران, ویمن میڈیکل افسران کو ترقی دینے کے لیے درخواستیں طلب کی تھیں اور ان سے ان کے قوائف طلب کیے گئے تھے. اپریل میں تمام جو ایلیجیبل میڈیکل افسران, ویمن میڈیکل افسران ہیں ان کی جانب سے اپنے قوائف اور تمام تر جو تفصیلات ہیں اپلیکیشن سمیت وہ ترقی کے لیے صحت کے دونوں محکموں میں جمع کروا دی اپنے اپنے محکمے میں, اور ان کی جانب سے اب انتظار کیا جا رہا ہے. 3 ماہ گزر گئے, اس ترقیوں کے عمل کو اب کھٹائی میں ڈال دیا گیا ہے اور یہ سرد خانے کی نظر کر دیا گیا دونوں محکموں کی افسرشاہی کی جانب سے, جس کی وجہ سے نہ صرف درجنوں کی تعداد میں مختلف اسپیشلٹیز ہیں جن میں جو ہے وہ اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں سینئر رجسٹرار کی جو سیٹیں ہیں ریگولر سینئر رجسٹرار کی وہ خالی پڑی ہیں اور ان کے اوپر ترقیاں نہیں دی جا سکیں. اور یہ ترقیاں نہ ہونے کی وجہ سے یا التوا سے دوچار ہونے کی وجہ سے جو اس وقت سرکاری اسپتال ہیں, خاص طور پہ جو ٹیچنگ اسپتال ہیں وہاں پہ بھی جو کنسلٹنٹس ہیں سینئر رجسٹرار بطور کنسلٹنٹ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہیں.
اور وہاں پہ نہ صرف ٹراما سینٹرز میں ایمرجنسی میں بلکہ وارڈز میں انڈور میں کام کرنے کے لیے بھی ان کنسلٹنٹس کی کمی کی وجہ سے جو مریض ہیں ان کو شدید پریشانی اور دشواری کا سامنا ہے، کیونکہ علاج معالجہ جو ہے اس کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے۔ لیکن محکمہ صحت جو ہے وہ صحت و آبادی اور محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ، یہ دونوں کے جو ارباب اختیار ہیں ان کی جانب سے ابھی تک جو ہے وہ سینئر رجسٹرار بطور کنسلٹنٹ جو ہے وہ ترقیوں کا عمل جو ہے اس کو جو ہے وہ دوبارہ شروع نہیں کیا۔ اس کی درخواستیں تک وصول کر لی گئیں، لیکن اب اس پر کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ابھی تک۔ ظاہر چاہتے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر میں نان اور روٹی سرکاری ریٹ سے مہنگے داموں فروخت ہونے لگے۔ سادہ روٹی کا سرکاری ریٹ 14 روپے 20 روپے تک فروخت ہونے لگی۔ نان اور خمیری روٹی 30 سے 35 تک فروخت ہو رہی ہے۔ نان بھائیوں نے مہنگی روٹی کی وجہ آٹے اور گیس کے زائد نرخوں کو قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے ابو بکر شیخ ہمارے ساتھ ہیں۔ ابو بکر، آگاہ کی جگہ ضلعی انتظامیہ اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کر رہی؟ بالکل جی، لاہور شہر میں ضلعی انتظامیہ اپنے ہی جاری کردہ نرخ نامے پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پہ ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ روٹی جو کہ ہر غریب اور ہر مزدور کی ایک بنیادی ضرورت ہے، ضلعی انتظامیہ سرکار کی جانب سے جو سادی روٹی کا ریٹ ہے یہ 14 روپے فی روٹی مقرر کیا گیا ہے، لیکن لاہور شہر کا کوئی بھی پوش علاقہ ہو یا پسماندہ علاقہ 14 روپے کی روٹی کہیں پر بھی دستیاب نہیں ہے۔ لاہور شہر کی اوپن مارکیٹ میں سادہ روٹی کا جو ریٹ ہے یہ 17 روپے سے لے کے 20 روپے فی روٹی میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح نان یا خمیری روٹی کا سرکاری کوئی بھی ریٹ مقرر نہیں ہے، لیکن اوپن مارکیٹ کے اندر نان یا خمیری روٹی 30 روپے سے لے کے 35 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ غریب طبقہ اور عام شہریوں کا یہ کہنا ہے جہاں مہنگی بجلی، مہنگا پیٹرول خرید رہے ہیں، وہیں پر یہ سادہ روٹی بھی انہیں 14 روپے کی بجائے 17 روپے سے لے کے 20 روپے کے اندر دستیاب ہے۔ جبکہ دوسری جانب یہ نان بھائی ایسوسی ایشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایل پی جی مہنگی خریدتے ہیں، دکانوں کے کرائے ہیں اور مہنگی بجلی خریدتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سرکاری ریٹ 14 روپے کے اوپر یہ سادی روٹی نہیں بیچ سکتے۔ اوورال جو مزدور طبقہ ہے ان کی جانب سے یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ پیرا فورس ہو یا کوئی بھی متعلقہ محکمے روزانہ کی بنیاد پر ان کو چاہیے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھے اور جہاں جہاں وائلیشنز ہو رہی ہیں وہاں جرمانے عائد کیے جائیں، تاکہ ایک غریب عوام کو سرکاری ریٹ پر جو روٹی ہے 14 روپے یہ دستیاب ہونی چاہیے۔ جی، ابو بکر شیخ آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سولر سسٹم پر کنیکشن لینے والے صارفین پر کڑی شرائط لگانے کا یہ معاملہ ہے اور نیٹ بلنگ پالیسی کے تحت صارفین کو کنیکشن دینے کا دورانیہ 3 ماہ سے تجاوز کر گیا ہے۔ ایکسٹینشن آف لوڈ کی پرنٹنگ اور نیپرا سے لائسنس کا اجرا تاخیر کی وجہ بننے لگا ہے۔ صارفین کو ڈیمانڈ نوٹس جمع کروا کر منظور شدہ لوڈ کی پرنٹنگ کے لیے 1 ماہ انتظار کرنا ہوگا۔ بلنگ سائیکل کے دوران ایکسٹینشن آف لوڈ بلوں پر شائع نہ ہونے سے مزید 1 ماہ انتظار کرنا پڑے گا۔ منظور شدہ لوڈ کی بجلی کے بلوں پر پرنٹنگ تک آن لائن پورٹل پر درخواست جمع نہیں ہوگی۔ آن لائن پورٹل پر درخواست جمع نہ ہونے پر لیس کو معاہدہ کر کے دستاویزات نیپرا کو بھجوا دے گی۔ نیپرا کی جانب سے لائسنس کے اجرا میں غیر معمولی تاخیر سے کنیکشن التوا کا شکار رہے گا۔ لائسنس کے بعد کمپنیوں کی جانب سے صارفین کو میٹر سمیت دیگر املاک کا ڈیمانڈ نوٹس دیا جائے گا۔ ڈیمانڈ نوٹس کی ادائیگی پر مٹیریل کا اجرا کروا کر کنیکشن دیا جا سکے گا۔ گرمیوں کی تعطیلات میں انگلش لینگویج پروفیشنسی کورس کرنے پر 35,000 اساتذہ کی سنی گئی ہے۔ ہزاروں اساتذہ کا کنوینس الاؤنس نہیں کٹے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ انگلش لینگویج پروفیشنسی کورس کرنے والے اساتذہ کا کنوینس الاؤنس نہ کاٹنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کورس میں حصہ لینے والے تمام اساتذہ کو کنوینس الاؤنس ملے گا۔ محکمہ اسکول کا کورس کرنے والے 35,000 اساتذہ کا ڈیٹا محکمہ خزانہ کو بھجوانے کا حکم۔ ایجوکیشن اتھارٹیز ٹریننگ میں حصہ لینے والے اساتذہ کی فہرست تیار کر کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھجوائیں گی۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں۔ جی جنید۔ پنجاب بھر کے 35,000 اساتذہ جو کہ انگلش پروفیشنسی لینگویج کورس میں جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، اور یہ برلٹس ایک ادارہ ہے جس کی جانب سے یہ انگلش لینگویج کورس کروایا جا رہا ہے، اور اس لینگویج کورس کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اساتذہ کو جو ہے وہ آئلٹس کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور اگر وہ باہر جانا چاہیں گے تو اسی کورس کے اوپر جو کہ 3 ہفتے کا مبنی یہ کورس کروایا جا رہا ہے اس کے اوپر ہی وہ باہر کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ اور اس حوالے سے اساتذہ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ 3 ماہ کی گرمی کی چھٹیوں میں جو یہ کورس کریں گے ان کا کنوینس الاؤنس جو کہ کاٹ لیا جاتا ہے چھٹیوں میں،
वो कन्वेंस अलाउंस इन 35,000 असातिज़ा का नहीं काटा जाएगा। और इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटीज़ को हदायत कर दिया कि वो महकमा खजाना से को राब्ते में लें और फौरी तौर पर इन असातिज़ा के नाम जो है महकमा खजाना को भिजवाए जाएँ, ताकि उनकी तनख्वाह पूरी आए और उनका कन्वेंस अलाउंस किसी सूरत जो है वो काटा ना जाए। जी जुनैद रियाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टिकटॉकर आयशा जट और उसकी दोस्तों पर फायरिंग का वाकया। फायरिंग और तशद्दुद के वाकये की फुटेज सामने आ गई है। वाकया 25 जुलाई को सुबह 4 बजे एक कैफे में पेश आया। आयशा जट अपनी दोस्त पलवश शाह, जोया और अली के हमरा खाना खाने कैफे गई और वीडियो में देखा जा सकता है कि खाने का ऑर्डर देने के दौरान लड़की उस समय 4 मुलजिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इस मामले के हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, ये टिकटॉकर आयशा जट है जिसकी दोस्तों समेत जो है वो फायरिंग का वाकया पुलिस की जान से बताया जा रहा है कि 25 जुलाई की सुबह 4 बजे दास्तान कैफे में पेश आया है। और इस वाले से वाकये की फुटेज जो है वो भी मंजर आम पर आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि आयशा जट अपनी दोस्त पलवशा, जोया और अली का खाना खाने दास्तान कैफे की, जहाँ पर खाने का ऑर्डर देने के दौरान लड़कों समेत 4 मुलजमान जो है उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि 2 मुलजमान की जानिब से फायरिंग भी की गई। आयशा जट की जानिब से यूट्यूबर रजब भट्ट को जो है वो मुकदमे में नामजद किया गया। मुकदमा तशद्दुद, फायरिंग और संगीन धमकियों की दफात के तहत दर्ज हुआ, लेकिन ताहाल मुकदमा दर्ज होने के बावजूद ना तो यूट्यूबर रजब भट्ट जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ सका है और ना ही मरकजी मुलजमान जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ सके। आबिद चौधरी, ये भी बताइएगा, LLB की जाली डिग्रियां तैयार करने वाले यूनिवर्सिटी मुलाजिम के खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया गया है, इस हवाले से क्या तफसीलात है? बिल्कुल, ये LLB की जारी डिग्रियां तैयार करने वाले यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के इस हवाले से कहते हैं कि मुकदमा जालसाजी, धोखाधड़ी और फ्रॉड की दफात के तहत पंजाब बार कौंसिल की दफात पर दर्ज किया गया है। मुकदमा शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर के मुलाजिम अल्लाह रखियो समेत दीगर नामजद अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस के इस हवाले से कहते हैं कि मुलजमान ने जाली LLB डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और रिजल्ट कार्ड तैयार करके जो शहरी फरूख शहजाद है उसको फराहम किया। अलबत्ता पंजाब बोर्ड कौंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन को भी धोखा दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। मुलजमान की तलाश शुरू कर दिया। आबिद चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर एक और DSP मुअत्तल कर दिया गया है। DSP सांगला हिल ननकाना साहिब नसरुल्लाह चट्ठा को मुअत्तल कर दिया गया है। IT पंजाब अब्दुल करीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। DSP नसरुल्लाह चट्ठा को फौरी अहदा छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। तो इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर एक और DSP मुअत्तल कर दिया गया है। DSP सांगला हिल ननकाना साहिब नसरुल्लाह चट्ठा को मुअत्तल कर दिया गया है और IT पंजाब ने उनकी मुअत्तली का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। DSP नसरुल्लाह चट्ठा को फौरी अहदा छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। अब गिरफ्तारी तत्मिया बयान पर नहीं, शवाहिद की बुनियाद पर होगी अदालती अहकामात पर एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन। शहजादा सुल्तान ने अमल दरामद के लिए मुरासला जारी कर दिया है। तत्मिया बयान की हैसियत सिर्फ गवाह का 161 का बयान है। एडिशनल IG की जानिब से ये कहा गया जिस पर गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकती। तत्मिया बयान सिर्फ गवाह का बयान है, इसको सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा अली साही। अदालती अहकामात पर ततीमे बयान पर गिरफ्तारियां जो हैं उनको रोक दिया गया है। इसी हवाले से एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब की जानिब से तमाम अजला को और तमाम रीजनल अफसरान को आगाह भी कर दिया गया है और डायरेक्शन जारी कर दी गई हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजादा सुल्तान से। सर बताइएगा कि आपने अदालत में इस बात को इंडोर्स भी किया कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसी हवाले से ज़रा ब्रीफ कर दीजिएगा ताकि शहरियों को भी अपने ये तमाम चीज़ों का पता चल जाए और पुलिस के जो कवानीन है उस बारे में भी आगाह कीजिएगा। अदालती आलिया ने एक बहुत अहम मसला जो है उसकी निशानदही की है। ततीमा बयान जो है ये बात नहीं मैं कह रहा कि इसकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। ततीमा बयान की कानूनी हैसियत है, लेकिन अदालत ने कहा है कि 161 का या जो गवाह का बयान होता है उससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है, यानी इसको सबूत के तौर पे अकेले पेश नहीं किया जा सकता। आम तौर पे ततीमा बयान के बारे में ये समझा जाता है कि ये FIR की एक कंटिन्यूएशन है। ये जो समझना है ये समझना गलत है। FIR जब हो जाती है तो वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अगर मुद्दई के पास या किसी के पास कोई नई शहादत या सबूत आता है तो उस हिस्से में ततीमा बयान जिसको हम कहते हैं दिया जा सकता है, लेकिन अदालत ये कहती है कि ततीमा बयान बजाते खुद कोई शहादत नहीं है। अगर आपने किसी शख्स को गिरफ्तार करना है तो वो
شہادت کی بنیاد پہ کرنا ہے، تتیمہ بیان کی بنیاد پہ نہیں کرنا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں گا، اگر ایک ڈکیتی کے دوران آپ نے ڈکیت پکڑا اور تفتیش کے دوران اس نے انکشاف کیا کہ میں نے فلاں قتل بھی کیا تھا، اور آپ مدعی کے پاس جاتے ہیں کہ جی اس کو نامزد کر دیں تتیمہ بیان میں تاکہ ہم اس کو گرفتار کر لیں، حالانکہ وہ قاتل ہے، لیکن اگر آپ اس کو بغیر ثبوت شہادت کے گرفتار کریں گے مدعی سے تتیمہ بیان لے کے، کیونکہ مدعی تو اس کو جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کا کیس خراب ہو جائے گا، وہ آپ کا کیس فیل ہو جائے گا۔ تو عدالت کے یہ جو احکامات ہیں یہ پولیس کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی جو ہیں ان کے فائدے میں ہیں، اس لیے ہم نے یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ محض تتیمہ بیان کی بنیاد پر گرفتاری نہ کی جائے، جب تک کہ ثبوت قابل گرفتاری صفحہ مثل پہ نہ آئے تب تک گرفتاری نہ کی جائے۔ اگر کریں گے تو عدالت اس گرفتاری کو مانیں گی نہیں اور وہ مقدمہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اچھا سر، اگر آپ کی ڈائریکشنز کے باوجود انویسٹیگیشن افسران جو ہیں وہ اپنی سیفٹی کے لیے کون سے میجرز اڈاپٹ کریں گے کہ جس میں اگر اس طرح کے کیسز جس کی آپ نے مثال دی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہو؟ اس کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے، دیکھیں ساری جو پولیس کی تفتیش ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ شہادت جمع کرنا، ثبوت جمع کرنا۔ ہم منصف نہیں ہیں، ہم نے انصاف نہیں کرنا، انصاف عدالت نے کرنا ہے۔ ہم نے شہادت جمع کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اگر کسی ذریعے سے مجھے بحیثیت تفتیشی پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ قاتل ہے، تو وہ جو ذریعہ ہے، سورس ہے، اس کو میں گواہ کے طور پہ سامنے لے کے آنا میری ڈیوٹی ہے، اور پھر اس گواہ کے پاس کیا ثبوت ہے جس کی بنیاد پہ اس شخص کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قاتل ہے، اس ثبوت کو صفحہ مثل پہ لے کے آنا جو ہے وہ میری ڈیوٹی ہے۔ اگر میں یہ نہیں کرتا محض بیان کے اوپر کہ جی مجھے فلاں شخص نے بتایا یا مجھے کسی مخبر نے بتایا کہ اصل میں میرے بھائی کا قاتل فلاں شخص ہے، تو وہ جو مخبر کی اطلاع ہے وہ کوئی شہادت نہیں ہے، وہ کیس ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ایڈیشنل انویسٹیگیشن شہزاد سلطان ہمیں بتا رہے تھے کہ تتیمہ بیان کے حوالے سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں یہ ڈائریکشنز جاری کر دی گئی ہیں۔ اب جس طرح کورٹ کی جانب سے ڈائریکشنز دی گئی ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا، اور 161 کے بیان کے ساتھ جو شہادت اور گواہی ہوگی اسی بیس پر کیس جو ہے وہ کنٹینیو ہوگا۔ علی صاحب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سی ٹی او لاہور کی زیر قیادت بھکاریوں کی بحالی اور باعزت روزگار کے لیے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز مبین الہی، پروجیکٹ ڈائریکٹر الخدمت فاؤنڈیشن محمد سنان سے ملاقات ہوئی ہے۔ بھکاریوں کو پیشہ ورانہ تربیت، روزگار اور چھوٹے کاروبار کی سہولت فراہم کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت الخدمت فاؤنڈیشن 10 مستحق مرد و خواتین بھکاری فیملیز کی نشاندہی کرے گی۔ منتخب افراد کو کاروبار کے قیام میں 5 لاکھ روپے آسان قرض فراہم کیے جائیں گے۔ بچوں کی ریہیب کے لیے شہر میں موجود جھونپڑیوں میں جھونپڑی سکولز قائم کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ سی ٹی او سید عبدالرحیم شرازی کا کہنا تھا کہ گداگروں کی میپنگ، پروفائلنگ سے ان کے ہینڈلرز تک پہنچایا جائے گا۔ ایسے اقدام سے پیشہ ورانہ گداگری کے خاتمے اور معاشرتی بحالی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ایم ڈی اسمال انڈسٹریز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ جی بالکل، سی ٹی او لاہور کی زیر قیادت بھکاریوں کی بحالی اور باعزت روزگار کے لیے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز مبین الہی، پروجیکٹ ڈائریکٹر الخدمت فاؤنڈیشن محمد سنان سے ملاقات ہوئی ہے۔ بھکاریوں کو پیشہ ورانہ تربیت، روزگار اور چھوٹے کاروبار کی سہولت فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت الخدمت فاؤنڈیشن 10 مستحق مرد و خواتین بھکاری فیملیز کی نشاندہی کرے گی۔ منتخب افراد کو کاروبار کے قیام میں 5 لاکھ روپے آسان قرض فراہم کیے جائیں گے، اور بچوں کی رہائش کے لیے شہر میں موجود جھونپڑیوں میں جھونپڑی سکولز قائم کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ اور سی ٹی او لاہور نے کہا کہ گداگروں کی میپنگ، پروفائلنگ سے ان کے ہینڈلرز تک پہنچایا جائے گا۔ ایسے اقدام سے پیشہ ورانہ گداگری کے خاتمے اور معاشرتی بحالی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ایم ڈی اسمال انڈسٹریز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ تو سی ٹی او لاہور کی زیر قیادت بھکاریوں کی بحالی اور باعزت روزگار کے لیے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز مبین الہی، پروجیکٹ ڈائریکٹر الخدمت فاؤنڈیشن محمد سنان سے ملاقات ہوئی ہے۔ بھکاریوں کو پیشہ ورانہ تربیت، روزگار اور چھوٹے کاروبار کی سہولت فراہم کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت الخدمت فاؤنڈیشن 10 مستحق مرد و خواتین بھکاری فیملیز کی نشاندہی کرے گی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد امجد پرویز کی بطور جج لاہور ہائی کورٹ نامزدگی، بیرسٹر ظفر اللہ خان کو نیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب مقرر کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے ملک اشرف ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ملک اشرف۔
جی بالکل، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد امجد پرویز جنہیں لاہور ہائی کورٹ کا جج نامزد کیا گیا ہے، اور محمد امجد پرویز کے جج لاہور ہائی کورٹ نامزدگی کے بعد پنجاب حکومت نے بیرسٹر ظفر اللہ خان کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کیا ہے، اور اس حوالے سے سیکرٹری قانون اور پارلیمانی امور جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد بیرسٹر ظفر اللہ خان کو نیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کیا گیا ہے، اور ذرا کہ یہ کہنا ہے کہ یہ میاں محمد نواز شریف کے قریبی ان کا لا جو لا کے ہمارے ریلیونٹس ہیں ان سے ان کا تعلق ہے، ان کا کافی قریبی تعلق ہے میاں محمد نواز شریف سے، جس کی بنیاد پہ انہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کیا گیا۔ اور اس وقت اسلام آباد میں شریف فیملیز کے حوالے سے ان کے جو قانونی امور ہیں وہ دیکھتے تھے، اور ان کا جو تعلق بیسیکلی بتایا جا رہا ہے وہ جنوبی پنجاب سے بتایا جا رہا ہے، اور کافی عرصے سے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ یہ ان کے لا کے معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ اور آپ انہیں محمد امجد پرویز جو کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے، ان کی بطور جج لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کے بعد اس وقت جو بیرسٹر ظفر اللہ خان ہیں ان کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے، اور نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کا اطلاق فوری طور پہ نافذ العمل ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، ملکہ شفا آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ کی گڑی شاہو ریلوے کالونی کی متعدد گلیاں سبوحالی کا شکار ہیں۔ سیویج کے ناقص نظام کے باعث گلیوں میں گندا پانی جمع ہونا معمول بن گیا ہے۔ مزید صورتحال کے حوالے سے مزید بتائیں گی افشان رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی افشان، اس وقت ہم موجود ہیں گھڑی شاہو ریلوے کالونی میں، اور یہاں کی کالونی کا سیوریج کا درینہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ کئی عرصے گزرے ہیں اور ہم بھی اس کے حوالے سے کئی بار رپورٹ کر چکے ہیں، لیکن ہر مونسون میں، اور مونسون نہ بھی ہو تو بھی یہاں پہ سیوریج کا یہی مسئلہ رہتا ہے کہ یہاں پہ پانی جمع رہتا ہے، اور اگر سیوریج کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہاں پہ کیچڑ کی صورت میں جو ہے گندگی یہاں پہ جمی رہتی ہے، جس کی وجہ سے علاقہ مکین کو آمد و رفت میں تو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہی ہے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے علاقے میں بیماریاں جنم لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم شدید حال ہیں۔ میں سامنے سے ہٹوں اور میں دکھاؤں آپ کو کہ کس طرح سے یہاں پہ بارش کے بعد حالت جو ہے ابتر ہوئی ہے۔ یہ گندا پانی ہے جس کے اندر مچھر اور مکھیاں جو ہے افزائش لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور یہاں سے بہت سے علاقہ مکین گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، بائک سے گزرے ہیں، گاڑیوں سے گزر رہے ہیں، اور جو پیدل چل رہے ہیں ان کے لیے یہاں چلنا بہت مشکل ہے، اور تعفن کی بہت بری حالت ہے یہاں پہ بدبو اور تعفن پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ علاقہ مکین کا کہنا ہے یہ صرف مین روڈ ہے علاقے کی جہاں پہ یہ اتنا برا حال ہے، اگر آپ گلیوں میں جائیں گی تو اس سے بھی سنگین صورتحال آپ کو دکھائی دے گی۔ علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے اس علاقے کا یہی صورتحال ہے کہ یہاں پہ سیوریج کا مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لیتا ہے، اور مونسون کی حالت میں تو مزید صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ ایک تو پہلے ہی گٹر ابھر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب پانی یہاں جمع ہوتا ہے۔ افشان رضوان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ شہر کے علاقائی پارکس خستہ کا شکار ہیں، شہری پریشان۔ مغل پورہ میں واقع چلڈرن پارک کی حالت انتہائی ابتر ہے۔ مکینوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، کیا مطالبہ کر رہے ہیں، اپڈیٹ کریں گی فریحہ بطول۔ جی فریحہ، گھڑی شاہو کے علاقے باجا لائن میں موجود ہوں، جہاں پہ ایک چلڈرن پارک واقع ہے۔ پارک کی جو ہے وہ بدترین صورتحال ہے، بچوں کی تفریح کے لیے یہ پارک بنایا گیا تھا، لیکن اب پارک کی جو ہے حالت خراب ہو چکی ہے۔ پارک میں جھولے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتاؤ کیا مشکل ہوتی ہے، پلے کیسے کرتے ہو؟ یہ جون سے جھولے ہیں یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کو نئے بنا دے رہے، جون سی پارک کی گندی ہے اس کو اچھے بنا دے، جون سے یہ سارا کچھ گند ہے یہ صاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، پارک میں جو ہے وہ گند پڑا ہوا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس پہ صفائی کا بھی کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ آپ ادھر آپ بتاؤ کیا کہنا چاہو گے؟ پارک کو صاف کر دیں، جھولے صحیح بنا دیں۔ ٹھیک ہے، مشکل ہوتی ہے یہاں پہ جب کرکٹ کھیلنے آتے ہو؟ ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ بچے ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ جو ہے وہ پارک کی بہتری کے لیے ضروری اقدامات کیے جائے۔ بچے یہاں پہ چھٹی کے دن کیونکہ سمر ویکیشن چل رہی ہے کھیلنے آتے ہیں، تو یہاں پہ کوئی گراؤنڈ موجود نہیں ہے، سوکھی مٹی یہاں پہ موجود ہے، جھولے بھی جو ہے وہ زنگ آلودہ ہو چکے ہیں، اور جو موجود ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں، جس پہ بچے جو ہے وہ جھولے جھول نہیں سکتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہی مطالبہ ہے کہ پارک کی بہتری کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ مزید اگر بات کریں تو پارک میں کوئی صفائی کا بھی نظام موجود نہیں ہے، گندگی جو ہے یہاں پہ پڑی ہوئی ہے جس سے بدبو اور تعفن پھیل رہا ہے۔ لیڈیز کے لیے یہاں پہ کوئی ٹریک موجود نہیں ہے جس پہ وہ واک کر سکے، اور نہ ہی بینچز موجود ہے، جس سے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس علاقے میں صرف ایک ہی پارک ہے جہاں پہ یہاں کے رہنے والے اور بچے جو ہے تفریح کے لیے آتے ہیں، اور اس کی بھی جو ہے وہ بدترین صورتحال ہو چکی ہے چھوٹے بچوں کا۔ فریحہ آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ جنا ٹاؤن برڈ ووڈ روڈ پر امیزا پارک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بند ہے، شہری صاف پینے کے پانی کی سہولت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اہل علاقہ کا فلٹریشن پلانٹ فوری فعال کرنے کا مطالبہ ہے۔ مزید کیا مطالبات ہیں طلحہ اشرف سے جانیں گے۔ جی طلحہ۔
جناح ٹاؤن کے قریب اس وقت میں موجود ہوں، بڈ ووڈ روڈ کے بالکل ساتھ واقع یہ رمیزہ پارک ہے، اور میرے عقب میں جو واٹر فلٹریشن پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عرصہ دراز سے بند پڑا ہے، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو صاف پانی میسر نہیں۔ میرے کیمرہ مین اگر آپ کو پیچھے دکھا سکے تو یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی صورتحال ہے۔ اس میں سے 2 نلکے غائب ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، اور کچھ نلکے ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ یہاں پر اگر میں بتاؤں تو پانی نہ آنے کی وجہ سے شہریوں کو صاف پانی کی قلت کا سامنا ہے، اور صاف پانی بھرنے کے لیے دور دراز سفر کر کے جانا پڑتا ہے۔ شہریوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ متعدد مرتبہ متعلقہ محکموں کو شکایات کی ہیں، اپیل کی ہیں کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو بحال کیا جائے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ کو بحال نہیں کیا جا رہا۔ شہریوں کی جانب سے اپیل کی جا رہی ہے کہ علاقے میں واقع اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کو بحال کیا جائے تاکہ علاقہ مکین اشرف اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ایم ڈی ہارٹیکلچر ایجنسی لاہور زاہد پرویز بڑائچ کا جیلانی پارک کا دورہ۔ ایم ڈی نے بونسائی گارڈن، جھیل، جم، جاگنگ ٹریک اور گیٹ کا معائنہ کیا۔ پارک میں شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر وقار رحمان نے انتظامات اور اقدامات پر بریفنگ دی۔ صفائی، ہارٹیکلچر اور شہری سہولیات کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ 12 لاکھ رجسٹرڈ ورکرز کو مریم نواز راشن کارڈ سے 28 ارب روپے مل گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ رجسٹرڈ ورکرز کو رواں سال مزید 43.2 ارب روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ رجسٹرڈ ورکرز کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ، تعداد 14,03,063 تک پہنچ گئی ہیں۔ 12,44,130 رجسٹرڈ ورکرز کو مریم نواز راشن کارڈ مل گئے ہیں۔ 4,984 کی پرنٹنگ جاری ہے۔ ورکرز صوبہ بھر میں 62,000 شاپس پر 32,000 ماہانہ کی اشیاء ضروریات لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مالی سال 2026-27 کے لیے راشن کارڈ پروگرام کی منظوری دے دی۔ 17 پنجاب کے 1 لاکھ سے زائد ورکرز بھی راشن کارڈ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب میں رجسٹرڈ ورکرز کی تعداد بڑھانے کی ہدایت۔ لیبر منسٹر منشا اللہ بٹ اور سیکرٹری دانش افضال نے تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرت کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس فیروز والا بھیڑ نالہ کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی، فوری اقدامات کی ہدایت کی۔ ہائی ویز شیخوپورہ کی ٹیم فیلڈ میں متحرک اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ بریفنگ میں کہا گیا بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاٹھا کان کالونی تک رسائی بحال کرنے کے لیے مٹیریل فلنگ کا کام جاری ہے۔ بھیڑ نالہ کے اطراف حفاظتی اور احتیاطی اقدامات مزید مؤثر بنائے جا رہے ہیں۔ ملک صہیب احمد کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ صوبائی وزیر کے افسران کو فیلڈ میں موجود رہنے اور مسلسل نگرانی کی ہدایت ہے۔ ضلع انتظامیہ کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ملک صہیب احمد بھٹ نے کہا کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ تو صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھٹ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس ہوا۔ فیروز والا بھیڑ نالہ کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔